बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। नया पेट्रोल बम अवाम पर गिराया गया है। महंगाई की दुहाई देती अवाम पर हुकूमत ने ये एक और वार किया है। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 250 तक पहुँच चुकी है। 3 दिन पहले ये इजाफा कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। एक दिन पहले हमने देखा कि मसनूई किल्लत का सामना करना पड़ा आवाम को। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, जिसका इदराक हुकूमत को भी था। हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये मसनूई किल्लत की जा रही है। बजाय इन माफियाज को हुकूमत लगाम डालती, 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर हुकूमत ने इस माफिया के आगे घुटने टेक दिए। हालांकि वजीर आजम साहब ने अब से चंद दिन पहले ही कहा था कि आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ नहीं डाला जाएगा, मगर वजीर आजम साहब, हुकूमत ने तो इस आवाम पर महंगाई का बोझ लाद दिया। आज आप आवाम की बातें सुने, उनकी चीखें निकल रही हैं। आवाम का कहना है कि हुकूमत हमें दोनों हाथों से लूट रही है। आवाम कहती है कि इस हुकूमत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो ये कहती है कि कभी हम आटे के लिए लाइनों में लगते हैं, कभी हम पेट्रोल के लिए लाइनों में लगते हैं। गरीब की किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने हमें कल बताया कि उन्हें और नवाज शरीफ साहब को आवाम की परेशानियों का एहसास है। तो इस एहसास के बावजूद आज वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हुए किस मजबूरी का इजहार किया, वो भी सुन लीजिए। तो हुकूमत के इस इक़दाम पर अपोजिशन भी अपनी राय का इजहार कर रही है, अपने इस दौरे हुकूमत का मवाजना भी कर रही है। वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 35% तक जा सकती है। ये भी सवाल किया जा रहा है अवाम की जानिब से कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, तब उन्होंने जब पेट्रोल की कीमत 7 रुपये बढ़ाई थी तो नून लीग की पूरी काबीना ने उस पर तनकीद की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब गुस्से में वो इजलास छोड़कर चले गए थे। तो अब जब इसहाक डार साहब ने 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, तो अब नून लीगी काबीना जो है इस पर खामोश क्यों है? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। और माफियाज को लगाम डालने के बजाय इनके आगे घुटने क्यों टेक दिए? अभी देखें कि पेट्रोल की कीमत जैसे ही बढ़ी, किरायों में भी इजाफा होने लग गया और ये बता दिया गया कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो मुतनब्बे कर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट को खड़ी कर दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। आया कि आवाम की मुश्किलात में कहीं भी कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इन मुश्किलात का अजाला करेगा कौन? इसका जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, हुकूमती कारकर्दगी आपने देख ली। आज छुट्टी के रोज भी वजीर खजाना साहब काम कर रहे हैं। वजीर आजम भी हमें कहते हैं कि उन्हें अगर अपने कपड़े बेचने पड़ गए, उन्हें कुछ भी करना पड़ गया, बल्कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। वो आवाम को सहूलियात देंगे। पहले अमीरों पर बोझ डाला जाएगा, फिर गरीब पर बोझ आएगा। लेकिन साद रसूल साहब, जो इकदाम हुकूमत कर रही है, इससे तो सबसे पहले पिस ही गरीब तबका रहा है। देखिए, बात करते हुए भी अफसोस होता है इस वजह से कि जो बातें दिल से किसी भी शख्स की तकलीफ़ में निकल रही हों, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, उनकी हम क्या टेलीविज़न पे और इस तरह की सियासी बात के अंदर हम उसकी क्या उसको कैसे ट्रांसलेट करें? लोगों के लिए ये रियल असल मसले हैं। इसके ऊपर बात करते हुए तकलीफ़ इसलिए होती है कि हम इसको बार बार किसी ना किसी तरीके से सियासत के अंदर लेके आते हैं। हमारा काम है कि हम उसके ऊपर एक सियासी एनालिसिस करें, उसके ऊपर एक कानूनी एनालिसिस करें, सियासी एनालिसिस करें। लेकिन जब इस तरह की बातें इतनी बेहिसी के साथ वज़ीर ख़जाना करेंगे, इतनी ज़्यादा बेहिसी के साथ कि आपने ख़ुद हमसे पता नहीं क्या क्या वादे किए, महंगाई के नाम पे हुकूमत गिराई, मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने फ़ारिग करवाया, पूरी पार्टी से उसको इफ़ेक्टिवली निकलवा दिया गया या वो एक एक्सट्रेंज्ड हैं। आपके लीडरशिप के आपने जाके पता नहीं इंग्लैंड में क्या कान भरे। पहले आप यहाँ से मफरूर होके भागे वज़ीर आज़म के जहाज़ पे, फिर आप वज़ीर आज़म के जहाज़ पे एज़ मफरूर वापस आए। और कोई खुदा का खौफ करें, कोई अल्लाह को मानें, कोई इस बात को सोचें कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी के जजों के सामने पाकिस्तान के अंदर जवाब नहीं देना पड़ेगा। आखिर में भी एक अदालत लगेगी जहाँ पे ये तमाम
یہ تمام لوگ جو آج لائنوں میں لگ کے آٹا، بجلی، چینی، پانی، ایندھن کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سب مدعی ہوں گے، اور حکومت کے لوگ اور دیگر لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ڈیفینڈنٹس ہوں گے، وہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ کچھ خدا کا ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب کی میں بات کروں، کیا ہی اسحاق ڈار صاحب، میں تو بہت عرصے سے کہتا رہا ہوں، اور کل تنزیہ اس میں نے کہا کہ کیا بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی۔ گزارش یہ ہے کہ کنویں کے اندر، پنجابی کی بڑی عجیب سی مثال ہے، میں اس کو پوری طرح نہیں بیان کروں گا، لیکن اگر کنویں میں غلاظت گر جائے تو آپ اس میں سے جتنا بھی پانی نکال لیں وہ کنواں صاف نہیں ہوگا جب تک غلاظت نہیں نکالیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب سے کہ وزیر خزانہ سے نہ پہلے اکانومی ٹھیک ہوئی تھی، نہ آئندہ اکانومی ٹھیک ہوگی۔ یہ جن کے ایما پہ آئے ہیں، جن کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کبھی کتاب پڑھیں اکنامک ہٹمین کی، تو کس طرح کی باتیں مختلف وزرائے خزانہ دنیا میں جو انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ الائنڈ رہے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں، یہ دیکھ کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں صرف ایک گزارش کروں گا، اس سے زیادہ کیا ہی اب انسان بات کرے، کیونکہ جو بھی تہذیب کی زبان میں بات کی جا سکتی ہے، میرا خیال ہے وہ تو اسحاق ڈار صاحب کو، اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، اور تہذیب سے باہر ہم نکل نہیں سکتے۔ لیکن میں صرف ایک گزارش کروں گا، حسن رضا صاحب کیونکہ بہت اچھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، تو اگر وہ ہمیں اگلے ہفتے تک یہ بتا دیں یا کسی وقت کیلکولیشن کر کے یہ بتا دیں کہ جس ڈیوریشن کے اندر اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ بنے، اس ڈیوریشن میں ڈالر ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے اثاثہ جات کتنے بڑھے۔ پہلے اگر ان کے پاس 1000 روپیہ تھا کیونکہ $10 پڑے ہوئے تھے، تو اب جب کہ ڈالر کی قدر بڑھ گئی ہے تو اب ان لوگوں کے پاس تو 1000 کی جگہ 2000، 2500، 5000 روپیہ ہوگا نا۔ تو پاکستان روپی ویلیو کے اندر اگر حسن صاحب آپ ہمیں بتا دیں کسی وقت کہ جب غریب آدمی پس رہا تھا تو اس وقت پاکستان روپی کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی اور ان کے بچوں کی کتنی زیادہ اثاثہ جات بڑھ گئے کیونکہ ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا، نواز شریف صاحب کے کتنے بڑھ گئے، ایون فیلڈ کی قیمت پہلے کیا ہونی تھی، اب ڈالر بڑھنے کے بعد روپی میں کیا ہوگی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں کی تمام دولت یا بیشتر دولت باہر بیرون ملک پڑی ہو، ان کو اس بات سے کیا تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت اوپر چلی گئی اور ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا، وہ تو مزید امیر ہو رہے ہیں۔ اور جب تک آپ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ رکھیں گے کہ ایک شخص، سوری ایک جملہ، جب تک آپ یہ رکھیں گے تفریق کہ میرے پیسے ڈالر میں پڑے ہوں اور میں روپی کا انچارج مجھے بنا دیا جائے، یا میرے پیسے درہم میں پڑے ہوں اور مجھے روپی کا انچارج بنا دیا جائے، تو ایسے ہی ہوگا۔ میں ایک آخری گزارش کرتا چلوں کیونکہ اتنے زیادہ جذبات کی مریم نواز صاحبہ نے کل بھی بات کی، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنے کپڑے بیچنے کی بات کر رہے ہیں، اور I'm sure کہ آپ اسحاق ڈار صاحب سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ میں پتہ نہیں کیا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اگر کچھ اور نہ ہمیں کر کے دکھائے نا، اگر نواز شریف صاحب کے دل میں واقعی اتنا احساس ہے، اگر شہباز شریف صاحب کے دل میں واقعی اتنا احساس ہے، اسحاق ڈار صاحب کے دل میں بھی، تو یہ جو اپنی باہر ان کے رکھے ہوئے دبئی میں پلازے اور لنڈن میں فلیٹس ہیں، وہ بیچ کے پیسے پاکستان لے آئیں۔ ہم نہیں کہتے پاکستان کی ریاست کو دے دیں پیسے، اپنے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ پاکستان میں انویسٹ کر دیں تاکہ وہ پیسے مہربانی کر کے واپس آ جائیں۔ ہمیں آپ کے جذبات اور احساسات کی ضرورت نہیں، وہ جو پیسے آپ لوٹ کے گئے ہوئے ہیں ملک سے باہر، ان کو واپس لیں، بے شک اپنے نام پہ رکھ لیں یار، بات کر رہے ہیں کہ اگر انہیں اپنی لیں۔ پوری جمع پونجی بھی لانا پڑی نا تو وہ پاکستان لے آئیں گے، جو ملکی حالات ہے۔ بہرحال $100 لے آئیں۔ ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب، صادر رسول صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کے پاس ڈالر ہیں، آیا کہ پاکستانی روپیہ نہیں، جو قلت کا ہم سامنا کر رہے ہیں کیا ان حکمرانوں کی ہی وجہ سے کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو حکومت نے اضافہ کر دیا، ایسی کیا مجبوری تھی کہ 1 تاریخ کا انتظار نہیں کیا گیا اور 3 دن پہلے ہی یہ اضافہ کر دیا؟ واقعی میں اتنی مجبور تھی حکومت؟ دیکھیں، حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ کیا حکومت نے جا کے گجرات میں گجرانوالا میں جا کر، یہ وفاقی حکومت نے جا کے امپلیمنٹیشن کرانی تھی؟ یہ تو ضلعی انتظامیہ کا کام تھا، اور ماشاءاللہ سے اتنے ایماندار لوگ ہماری قوم میں موجود ہیں جنہیں یہ پتہ چلا کہ اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں تو انہوں نے پیٹرول سٹاک کر لیا۔ ادھر اب حکومت کیا کرتی؟ حکومت نے
جو صوبائی حکومتیں ہیں ظاہر ہے وہ جو یہاں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں ان میں صرف ایک سندھ میں ان کی حکومت ہے, باقی نگران سیٹ اپ ہے, تو انہوں نے جا کر تو نہیں کرنا تھا. اچھا اگر یہ نہ کرتے, اگر 2 دن انتظار کر لیتے, اس وقت نگران سیٹ اپ میں وہ یہ چلا تو نہیں رہے نا, یہ چلا تو نہیں رہے نا. اچھا دیکھیں نا, دیکھیں تو صحیح, میری عرض سن لیں. اب یہ 2 دن انتظار کیا جاتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 دن انتظار کیا جاتا, اچھا یہ بڑی غیر مقبول سی بات ہوتی ہے نا, یہ عوامی بات نہیں ہے نا چونکہ, تو یہ بڑی غیر مقبول سی بات ہے جی, 2 دن بعد کر لیتے. 2 دن میں ورسٹ سچویشن ہو جاتی, چند گھنٹوں میں تو آپ کا ملک مفلوج ہو گیا تھا. تو آیا کہ مافیا ہی جو ہے پیٹرول اسٹاک کر کے میری بات سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, اب ملک مفلوج ہو جاتا ہے, اس کا انتظار کرتے, ٹھیک ہے, غیر مقبول فیصلہ کیا ہے, غیر مقبول فیصلہ کیا ہے, لوگ اسی طرح لائنوں میں لگے رہتے ہیں. میری بات سنیں, میں آتی ہوں آپ کی جانب, عدیل بڑائی صاحب اپنا جملہ پورا کر لیں, میں آتی ہوں آپ کی جانب. عدیل کے جواب, عدیل اپنے جواب میں تھوڑا بات شامل کر لیں. سعد رسول صاحب آپ بات کر لیجئے گا. جی سعد رسول صاحب آپ ضرور بات کیجئے گا. دیکھیں جتنی جلدی ہم ریالٹی کو تسلیم کریں گے نا, اتنی جلدی ہماری مشکلات ختم ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو یا موجودہ حکومت کا دور ہو, انہوں نے, ان سیاستدانوں نے اپنی سیاست بچائی ہے, عوام کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں. کیوں نہیں بتاتی پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرولیم لیوی 50 روپے لگانے کی کمٹمنٹ انہوں نے دی تھی, اور اس کے بعد وہ مکر گئے تھے. پھر آئی ایم ایف جو ہے اس کے بعد جا کر منتیں ترلے کرنے پڑی. اس کے بعد اب یہ جو 50 روپے تک لے کر گئے ہیں, یہ کس دور میں ہوا؟ ایک تو یہ جھوٹ بولا گیا, دوسرا جھوٹ اسحاق ڈار صاحب نے آگے بولا, دوسرا جھوٹ اسحاق ڈار صاحب نے آگے بولا. وہ سنیں, ڈالر کی اصل قیمت کیوں نہیں بتائی؟ آپ نے اپنی سیاست بچائی. آپ ڈالر کی اصل قیمت, وہ کیپنگ, اس کی وجہ سے آپ کے ریزروز کو دھچکا لگا. ابھی دیکھیں آپ نے, جب آپ کو یہ یقین ہو چلا کہ ابھی الیکشن نہیں ہے صوبائی اسمبلیوں کے, یا ابھی الیکشن نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے ڈالر کو کھلا چھوڑا, جو کہ پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. آپ کے ریزرو $3 ارب کا اسحاق ڈار صاحب کی اس پلاننگ کی وجہ سے نقصان ہوا. تو آپ عوام کے ساتھ جب تک جھوٹ بولیں گے, جب تک سیاسی جماعتیں اس پہ سیاست کریں گی, یہ مشکلات اور پڑیں گی. اب بات سن لیجئے نا, جی بات سن لیجئے, بولیں. ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب, آپ کا جواب آ گیا. سعد رسول صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر مجھے اجازت دیجئے حسن رضا صاحب کی جانب بڑھنے کی. رکیے ایک سیکنڈ رکیے, میں عدیل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. عدیل صاحب, اس کے اندر کیا دو رائے ہیں؟ کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہے, ہمیں کچھ ٹیکسز لگانے پڑیں گے, ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس گئے ہیں, اور یہ حکومت ہوتی, کوئی انٹرم گورنمنٹ ہوتی, عمران خان صاحب کی ہوتی, آپ کی ہوتی, میری ہوتی, حسن کی ہوتی, تو ٹیکسز تو سب کو لگانے پڑنے تھے. اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی. 2 دن آگے 1 دن پیچھے, یہ والی بات اور ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ لوگ جن کے اپنے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں, اور ڈالرز میں اور درہمز میں اور ریالز میں اور پاؤنڈز میں اور یوروز میں بڑھ رہے ہوں, جب وہ آ کے پاکستان کی عوام سے کہیں کہ ہم آپ کے منہ سے 2 نوالوں میں سے 1 چھیننا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں, تو کیا آپ عدیل صاحب اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ سب سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کے دبئی کے ٹاورز اور کہ یہ پیسے پہلے پاکستان میں لانے چاہیے, اس کے بعد پھر اگر آپ یہ پیسے لے آئیں تو ویسے ہی آپ کے ریزرو جو ہیں $5-6 بلین کے قریب پہنچ جائیں گے؟ کیا یہ بات درست نہیں؟ کیا ان لوگوں سے ہمیں یہ باتیں سننی چاہیے کہ ہم غریب کے منہ سے نوالا نکال لیں گے, اپنے بچوں کا پیسہ واپس نہیں لائیں گے؟ ٹھیک ہے, آئیڈیل بات ہے نا, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے پیسے لانے چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں اسحاق ڈار پہ کرٹیسزم کیا ہو رہا ہے. اسحاق ڈار پر تو کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ڈالر کو دبائی رکھا. اگر اسحاق ڈار کی یا جو ملک کی شرافیہ ہے اس کی دولت میں اسحاق ڈار صاحب $1 بلین ہمیں دے دیں اپنی جو پروگرام میں آگے بڑھتے مجھے گلے بند کر دیں. جو بات سعد رسول صاحب عدیل سے آپ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب, آپ کا جواب آ گیا. حسن کی جانب آتے ہیں. سعد رسول صاحب, حسن جو عدیل صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں, عدیل بڑائی صاحب سے, کہ کیا یہ حکمرانوں کے پاس پاکستانی روپیہ نہیں ہے, ان کے پاس ڈالرز ہیں یا کوئی اور کرنسیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ پاکستانی روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں حکومت نے, آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس کیا خبریں کہ واقعی میں حکومت کی ایسی مجبوری تھی جس کا اظہار اسحاق ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ مجبور تھے کہ وہ 1 تاریخ کا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے, 3 دن پہلے ہی قیمتیں بڑھا دی؟
آپ کو یاد ہے کچھ پچھلے پروگرامز میں اکثر کہتا رہا تھا کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، غریب آدمی ڈیفالٹ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اسی پینل میں موجود جو ہے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ پوسیبل نہیں ہے، وفاقی حکومت بہت کام کر رہی ہے، اور بالکل وہ کام کر رہی ہے، دن رات لگی دکھائی دیتی ہے، اپنے انہوں نے کیسز معاف کرائے ہیں، عوام کو خواب دکھائے ہیں۔ وہی وزیر اعظم جو یہ بات کرتے تھے کہ میں اپنے یہ کپڑے بیچ دوں گا، ان کا کپڑا تو نہیں بکا لیکن غریب آدمی کے کپڑے اتر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے ملنے جاؤ اور ہاتھ ملاؤ تو دیکھو اپنی انگلیاں گنو کہ انگلیاں پوری بھی واپس آئی ہیں کہ ساتھ لے گیا ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ اس حکومت نے حکمرانوں سے ہاتھ ملایا، انگلیاں بھی کہیں چلی گئی ہیں، ان کی انگلیاں بھی واپس نہیں آئی اور غائب ہو گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی یہ طوفان ختم نہیں ہوا مہنگائی کا، ابھی بڑھے گا۔ ہم نے لیوی کے حوالے سے ہم نے 855 ارب روپے کا تخمینہ بجٹ میں لگایا ہوا ہے، 200 ارب روپے ہم نے 6 ماہ میں حاصل کیا، ابھی ہم نے 655 ارب روپے لینے ہیں۔ لیوی ٹیکس بڑھے گا، اسی طرح جو ہے وہ سیلز ٹیکس مزید بڑھے گا، ابھی یہ چیزیں انہوں نے کنٹرول کرنی ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ ہوگا تو پھر مزید جو ہے وہ ٹیکسز بڑھیں گے، 600 ارب روپے کا منی بجٹ آنا ہے۔ یہ چیزیں آپ گراؤنڈ حقیقت تو یہ ہے، یہی حقیقت عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ لیکن میں بڑا خوش گمان تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب کا پتہ چلا کہ آج پریس کانفرنس کرنے آئیں گے تو مجھے لگا کہ وہ بڑے پریس کانفرنس میں بڑے اعلانات کریں گے کہ کسی کو ہم 1 لیٹر بھی جو ہے وہ پیٹرول فری نہیں دیں گے، اور کسی کو جو ہے وہ پروٹوکول کے حوالے سے کم کیا جائے گے، اور جو پروٹوکول پہ عیاشیاں کرتے ہیں، اخراجات بڑھاتے ہیں، ان کو فی لیٹر پیٹرول بھی 1 لیٹر بھی فری نہیں دیا جائے گا، اور تمام وہ افراد، سیاسی شخصیات، سرکاری افسران، وابڈا سے ریلیٹڈ تمام وہ افراد جن کو 1 یونٹ بجلی دی جاتی ہے وہ بھی فری جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے تھا کہ شاید وہ یہ بھی اعلان کریں گے کہ جو بندرگاہ میں پھنسنے والے کنٹینرز ہیں دالوں کے، اس پہ ڈیوٹی فری کر دیا جائے گا، اس سے 1 کلو جو دال ہے 100 روپے کم ہو جائے گی، غریب کو ریلیف ملے گا، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ آٹے پر سبسڈی دیں گے، جو آج غریب آدمی 25-30 روپے کی روٹی لیتا ہے وہ 5-6 روپے میں، آپ کو یاد ہے کسی دور میں 2 روپے کی روٹی بھی ملا کرتی تھی، اس پر بھی ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلا گیا، وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے، اس پر اگر میں اپنی وہ ریکارڈ کھولوں تو وہ ایک طوفان ہے، وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پھر میرا یہ تھا کہ شاید ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی بڑا اعلان کریں گے، ان کے خلاف شکنجہ سخت کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ مجھے اس چیز کی جو ہے وہ گمان تھا کہ وہ یہ اعلان کریں گے کہ جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی یا جو لوگ پاکستان کے پیسہ باہر لے گئے ان کے خلاف جو ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، لیکن ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف ان کے پروٹوکول کیوں بند کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آج یہ بات کی ہو، لیکن آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں آپ اندازہ کریں۔ مجھے پھر ایک گمان آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید ان کے چہرے پر وہ غمگینی سچویشن ہوگی جو ایک وقت کی روٹی جو مناسب سے پیاز لے کر 2 ہری مرچیں لے کر جو ہے وہ پانی میں گھول کر روٹی نہیں کے بدلے وہ 100 روپے کی جو مزدور ہے وہ کھاتا ہے، شاید وہ سچویشن لے کر ان کے ماتھے پر کوئی بل آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجال ہے کہ انہوں نے اداکاری بھی کی ہو کہ اپنے ماتھے پر ویسے ہی ہاتھ پھیرا ہو کہ شاید مجھے پسینہ آ گیا، یہ چیزوں کی طرف نہ جائے، یہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا تو کیا مہنگائی کدھر جائے گی؟ یہ بھی میں آج آپ کی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ادویات 15% مہنگی ہوں گی، بالکل کرایوں میں 30% مہنگائیوں کا جو ہے وہ مہنگائی کا باقاعدہ انہوں نے اضافہ کا اعلان کر دیا ہے۔ تعمیراتی جو کام ہے، جو پروڈکٹس ہے، وہ 19% مہنگی ہونے جا رہی ہے، دالیں 25% مہنگی ہوں گی، بیسن 24%، دال ماش 21%، گھی 24%، ثابت مونگ 25%، چائے کی پتی، وہ کیلکولیشن تو کر دے، وہ جو کر سر آپ آگے جو اسحاق ڈار صاحب کے اپنی فیملی کے اور نواز شریف صاحب کی فیملی کے اپنے پیسے جتنے بڑے ہیں، ذرا وہ بھی کیلکولیشن کر دیں۔ اب لوگ جب مریم نواز کارنر میٹنگ میں جلسے جلوسوں میں جائیں گی تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ گزشتہ 2017 سے پہلے کس کی حکومت تھی، جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ کیا تھا، وہ پوچھیں گے آپ نے 9 ماہ میں کیا کیا۔ میں کہتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، بلکہ دعا مانگتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں، عوام کے اندر جائیں اور عوام پوچھیں ان سے کہ آپ بتائیں کہ جناب آپ کے نائب اسحاق ڈار صاحب تھے، مفتاح اسماعیل صاحب یہاں پہ ہوتے تو شاید 3 دن پہلے ان کو برطرف کر دیا ہوتا، ان کا
سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کی جماعتوں میں کیا کیا کر دیا ہوتا ہے، یہ وہی کام ہے. کیا وہ سب نے دیکھا حسن؟ اس لیے تو ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور عوام بھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب اب آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ 7 روپے اضافے پر تو آپ لوگوں کو اتنا غصہ آ گیا تھا، لیکن اب 35 روپے کا اضافہ آپ لوگوں نے کیسے قبول کر لیا؟ پھر جو عوام کی مشکلات کی آپ بات کر رہے ہیں، لگ تو نہیں رہا کہ حکومت کو عام آدمی، غریب آدمی، عام کسان کسی کی کوئی فکر ہے، لیکن اپنی عیاشیوں پر کتنا خرچہ یہ کر رہے ہیں اس سے متعلق بھی کچھ خبریں. یہ بریک آ جائے، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عوام کی حالت بھی آپ نے جانی، حکومت کی بے حسی اور بے بسی بھی آپ نے دیکھی. حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، حکومت بے بس ہے، اسے یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں. اور شوکت ترین سابق وزیر خزانہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں ابھی مزید بھی حکومت کی جانب سے بڑھائی جائیں گی. آیا کہ حکومت کا جو سفید پوش طبقہ، جو غریب طبقہ ہے، وہ مزید پس گیا، اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا. لیکن دوسری جانب حکمرانوں کی جو عیاشیاں اسے کہیں یا پھر حکمرانوں کی شاہ خرچیاں کہیں، وہ اپنی جگہ جاری ہیں. حسن، اس طرف بھی کچھ کمی کی جا رہی ہے یا وہ بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، اخراجات تو کم ہوتے نام نہیں لے رہے، لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے جو اعلان کیا، کہیں پر آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر کے عوام کو سپورٹ دی ہو، مریم نواز شریف صاحبہ کی کہیں پہ ٹویٹ آئی ہو، ایسا تو کہیں پر دکھائی نہیں دیا. دوسری جانب آپ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے اخراجات دیکھیں جو ماضی میں بھی ہمیشہ بڑھتے رہے ہیں. یہ نہیں کہ عمران خان کی حکومت میں اخراجات کم ہوئے ہوں یا شہباز شریف کی حکومت میں کم ہوئے ہوں. سارے سیاستدانوں نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ اگر عوام اتنی ذی شعور ہو اور ان کا ضمیر جاگ جائے اور ان کو اس چیز کی سمجھ لگ جائے تو ان سیاستدانوں کو وہ دھتکار دیں کہ کس طرح سرکاری جو ہے غریب عوام کے ٹیکسوں سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب تک اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم اور وفاقی وزراء اور ان کی 77 رکنی جہازی کابینہ کا اگر اندازہ لگایا جائے تو 39% تک تقریباً لگ بھگ جو مجھے وفاق سے جو میرے معلومات سامنے آئی ہیں اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو سرکاری آفیسرز ہیں، کیبنٹ کے ممبران ہیں، ان کو آفس دیے گئے، گاڑیاں دی گئی، سٹاف دیا گیا، اس سے بھی اخراجات جو ہیں وہ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسے میں کل بھی بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے کیمپ آفس جو لاہور میں ہے اس کے لیے 12 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی آلات پر خرچ کیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ سعد سود صاحب کو بہت یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ سٹوری دی تھی تو بے شمار جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے. وہ ڈاکومنٹ صاحب سامنے لے کے آئے تھے، پروڈیوسر صاحب کو ڈاکومنٹ ان کے پاس موجود ہیں، وہ چلانے چاہیے. اس میں دیکھا جائے تو جو جاتی عمرہ کی 4 دیواری ہے، کروڑوں روپے لگائے گئے تھے اور وزیر اعظم وہ ختم ہو گئے. جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ جو 4 دیواری جو آپ نے بلٹ پروف اور زبردست قسم کی کنکریٹ کی وہ جو دیوار تیار کی تھی، کروڑوں روپے لگائے تھے سرکاری خزانے سے، تو وہ پھر واپس خزانے میں جمع تو ہونے چاہیے تھے. یہ کیسا اصول ہے کہ جب حکمران جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سرکاری پیسوں سے اپنی رہائش گاہوں کے پروٹوکول، ان کے انتظامات کرواتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر تعمیر رہتے ہیں. کتنا افسوس کی بات ہے. اب 96H اور جو DH فیز 1 میں جو 2 کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیے گئے شہباز شریف کی طرف سے، ان کو 64 سیکیورٹی کیمرے اور ایک لمبی داستان ہے کہ کیا کیا چیزیں بنائی جائیں گی سرکاری خزانے سے، تو اس کا کون حساب دے گا. پھر آپ اندازہ کریں کہ جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے 4 ارب 31 کروڑ 83 لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے تھے، ان سرکاری خزانے سے ان پر اخراجات ہوئے تھے. آصف زرداری صاحب کے دور میں 3 ارب 16 کروڑ 41 لاکھ روپے. شہباز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں تو ان کے ٹینیور میں 8 ارب 72 کروڑ روپے کے اخراجات کیے گئے. شاہد خاقان عباسی صاحب 53 کروڑ 35 کروڑ، یسر رضا گیلانی 24 کروڑ، اور پھر زرداری صاحب کے پاس 286 گاڑیاں سیکیورٹی کی تھی. نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے 800 سے زائد تھی. شہباز شریف صاحب کے پاس حسن سوری آپ کو ٹوک رہی ہوں، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا تو لگ نہیں رہا کہ یہ سارے حکمران جو ہیں ان کا تعلق پاکستان جیسے ملک سے ہے. یہی تو بات ہے، کفایت شاری پالیسی بناتے ہیں لیکن عمل درآمد کیسے ہوتا ہے، اس کی ایک ابھی مثال ہے، زندہ مثال ہے
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی صاحب نے جو اعلان کیا بلکہ عمل درآمد کیا، اس طرح کی پالیسی پر وفاق کو بھی چلنا چاہیے۔ کچھ کے پی میں حکمران بھی جو عمل دعویٰ درآمد کرتے کیا جا رہا ہیں، ہے۔ دیکھیں میں تو خود جاتا ہوں وفاق میں، کے پی کے کا بھی وزٹ کیا، سندھ کا بھی، پنجاب کا بھی، اور میں جب دیکھتا ہوں پنجاب میں سید محسن رضا نقوی صاحب نے جو فیصلہ لیا، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی جو سیکٹری 4 گاڑیاں رکھتے ہیں 1 گاڑی رکھے گا، کوئی غیر ضروری اخراجات نہیں ہوں گے۔ سی ایم آفس کے جو چیف منسٹر کے تمام کیمپ آفس بند کر دیے گئے، انہوں نے کہا کہ اپنا جو میں دوپہر کا جو لنچ بھی کروں گا وہ ان کے گھر سے آتا ہے، ان کا سیکیورٹی جو جتنا سٹاف ہے وہ سارا واپس کر دیا، گاڑیاں واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں بوجھ تو نہیں بننے آیا، میں تو نگران سیٹ اپ چلانے آیا ہوں، اور بہترین مثال ہے یہ، وہ زندہ مثال ہے۔ ان سے سبق سیکھنا چاہیے حکمرانوں کو، جو سرکاری خزانے کو ڈاکہ مار کے غریب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے، آپ دیکھیں ایک بندہ جو 100 روپے مزدور کماتا ہے، اس کو پہلے 60-70 روپے کی دال روٹی ملتی تھی، دال کی وہ ڈھابے سے ملا کرتی تھی، اب وہ 170 روپے کی ملتی ہے، اور اس میں بھی ایک لمبا پانی ہوتا ہے۔ وہ کوئی دیکھتے ہیں مخیر حضرات کہاں پہ جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو کیا ان کی سوچ میں وہ گمان نہیں آتا، کیا ان کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ غریب کیسے زندگی بسر کرتا ہے، کتنا کروڑوں اربوں روپے اپنے سیکیورٹی اپنے تحفظ کے لیے لگا دیتے ہیں، اور دوسری جانب آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی ختم کر دی۔ خود رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کے خدشات ہیں تو ان کو تو چاہیے سیکیورٹی دے، فل پروف سیکیورٹی دے، اگر گرفتاری کرنی ہو جب موقع ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ان کی سیکیورٹی تو بالا تر نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال یہ وہ ہیں حکمرانوں کی شاہ خرچیاں جو حسن نے آپ کو ہمیں سب کو بتائی۔ پھر یہ حکمران کس منہ سے عوام کی درد کی بات کرتے ہیں، جن کے اپنے ذاتی خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ کیوں حکومت میں آتے ہیں تو پاکستان کے جو عوام پر خرچ ہونے والے پیسے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی یا پھر اپنی ضروریات پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ عدیل بڑائی صاحب، سعد رسول صاحب، آپ نے حسن کی باتیں سنی، آپ لوگ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک بریک آ رہی ہے، بریک کے بعد جانتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سعد رسول صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ حسن کی باتیں آپ نے سنی، جو فیکٹس اینڈ فگر انہوں نے عوام کے سامنے رکھے، کیا دو رائے ہے کہ اس حکومت کو یا کسی بھی حکمران کو عوام کی کوئی فکر نہیں؟ دیکھیے، بہت جب بھی اس طرح کی باتیں سنیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ دل میں یہ باتیں تو پتہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے بہت سی چیزیں اپنے اوپر لگا دیں، لیکن جب بھی اس طرح کی باتیں بتائی جائیں کہ 800 گاڑیاں اور 150 گاڑیاں اور کروڑوں روپے کی دیواریں اور 48 کیمرے، اور تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا لوٹا ہوا یا کمایا ہوا، چلیں ہم اس کو بھی بات چھوڑ دیتے ہیں، اپنا اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ ہر پاکستان کے عوام کو روٹی کھلانا شروع کر دیں تو ان کے اپنے پیسے نہیں ختم ہوتے، ان کے پاس اپنے اتنے پیسے ہیں۔ وہ لوگ ایک غریب قوم کے منہ سے، ایک غریب قوم کے نیشنل ایکسچیکر سے اپنے اوپر اس طرح کے خرچے کریں اور پھر چلیں کریں، پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دل میں کتنی زیادہ آپ کے لیے احساس ہے، اور وہ تو روز صبح دوپہر شام رو رہے ہیں اس بات میں اور گریہ کر رہے ہیں، اور بلکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ پلیٹلیٹس ان کی ٹھیک ہی تب ہوں گی جب ان کا یہ والا دکھ ٹھیک ہوگا۔ تو آپ عوام کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ میں تو بصد احترام اس پلیٹ فارم سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس شخص کا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہے یا اس کے خاندان کا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہے، اس کو آپ پاکستان کی قسمت کی چابیاں نہیں دے سکتے۔ جس شخص کو کی دولت انکریز ہوتی ہو جب پاکستان کا روپی ڈی ویلیو ہو جائے، اگر میرے پاس سارے پیسے ڈالرز میں پڑے ہیں اور پاکستان کا روپی ڈی ویلیو ہو جائے اور میری دولت انکریز ہوتی جائے گی تو میں پاکستان کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سا ایک قانون ہونا عدیل، آپ کے جانب آئیں گے، اب بھی کوئی امید لگائیں ان حکمرانوں سے یا ابھی بھی عوام غلط سمجھ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں نے بہت درد ہے عوام کا، ان کی تکلیفوں کا احساس ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا پیمانہ غلط ہے۔ اگر کوئی چیف جسٹس صاحب یہ بولیں یا کوئی جج صاحب یہ بولیں کہ میں اپنی گاڑی پہ آؤں گا اور میں سرکاری خزانے سے گاڑی نہیں لوں گا، اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام کو فرق تب پڑے گا جب وہ انصاف کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں یا حسن رضا صاحب نے جو اخراجات گنوائے ہیں، یہ تو 2-3 ڈپٹی کمشنر کے جو ان کے ہاؤسز ہیں، ان کی جو سرکاری رہائش گاہیں، ان کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اس سے عوام کو فرق نہیں پڑتا۔
جب وہ غلط فیصلے کریں گے تو تب فرق پڑے گا. اسحاق ڈار صاحب اگر کہیں میں تنہا نہیں رہتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسحاق ڈار صاحب کے اگر ایک غلط فیصلے سے اسحاق ڈار صاحب کے اگر ایک غلط فیصلے سے ملک کو پچھلے چند مہینے میں $3 ارب کا نقصان ہوا ہے. ملک میں پیسہ نہیں ہے عوام پر لگانے کے لیے, سیکیورٹی پر ایکسٹرا پیسہ لگایا جا رہا ہے, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے آپ کی نظر میں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.